बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नौशजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ को मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। घर बनता है भरोसे और एतमाद से। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स एक बार फिर हमेशा की तरह एक बेहतरीन मेयारी जिंदगी लिए लाए हैं एक प्रीमियम HMDA अप्रूव गेटेड कम्युनिटी एट शादनगर। मल्टीनेशनल कंपनी से लगा हुआ वेंचर, 100 फीट रोड से कनेक्टेड, 40 फीट BT रोड, तमाम तर सहूलियात से आरास्ता, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज, वाटर टैंक, 24/7 सिक्योरिटी, बैंक लोन अप्रूव प्रोजेक्ट। आपका इन्वेस्टमेंट आज और आपके बच्चों का कल बदल सकता है, तो आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स, LB नगर, उपल, हैदराबाद। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स, अजान इंटरनेशनल स्कूल के करीब। मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल, एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग हर फ्लैट के लिए। कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स, बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। रेड सी में अमरीकी जहाज पर हूसी हमला, इसराइल के इलाज शहर पर भी मिसाइल दागे गए। कहा, गाजा नाकाबंदी खत्म होने तक कार्रवाइयां करते रहेंगे। इसराइल को 50 साल में पहली बार लिबरल डेमोक्रेसी के जुमरे से निकाल दिया गया। यहूदी मुल्क अलग थलग पड़ता जा रहा है। कनाडा ने हथियारों की सप्लाई पर पाबंदी लगा दी। शिफा हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान 90 फाइटर्स को हलाक किया। इजरायली फौज ने किया दावा, कई गिरफ्तार। तीन दिनों से कुछ नहीं खाया, गाजा अब गाजा नहीं रहा। टैंकों से फायरिंग की जा रही थी। शिफा हॉस्पिटल में पनाह लेने वालों ने सुनाई कहानियां। 24 घंटों में 104 फलस्तीनी जान बहक। 7 अक्टूबर के बाद से मरने वालों की तादाद 32,000 के करीब हो गई। गाजा जंगबंदी कोशिशें जारी, काहिरा में तीसरे दिन भी बातचीत। ब्लिंकन जद्दा पहुंचे, सऊदी ओहदेदारों से मुलाकात। मोदी ने किया पुतिन को फोन, 5वीं मर्तबा सदर बनने पर मुबारकबाद। यूक्रेन जंग और आपसी ताल्लुकात पर बातचीत। अमेरिका में हैदराबादी स्टूडेंट 12 दिन से लापता। घर वालों को अगवाकारों का फोन, छोड़ने के लिए $1200 मांगे। वालिद ने कहा, सकते में हैं। सीरिया से ताल्लुक रखने वाले मुस्तफा सुलेमान माइक्रोसॉफ्ट के AI प्रोजेक्ट के CEO सत्या नादेला ने दी मुबारकबाद। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। यमन के हूसियों ने कहा है कि उन्होंने रेड सी में अमेरिका के एक और जहाज पर हमला किया है और इसराइल की तरफ मिसाइल दागे हैं। हूसियों ने हमले रोकने के लिए UN सिक्योरिटी काउंसिल के बयान को भी रद्द कर दिया। हूसी फौज के तर्जुमान याहिया सरी ने कहा कि उनकी फौजों ने रेड सी में मार्डो नामी अमेरिकी जहाज पर एंटीशिप मिसाइल फायर किए। इसके अलावा उन्होंने इसराइल के इलाज शहर में बाज़ मकामात पर मिसाइल दागे, जिससे वहां पर दहशत मच गई। हूसियों ने कहा कि वो गाजा की नाकाबंदी खत्म होने तक इसराइल पर और जहाज़ों पर मिसाइल्स और ड्रोन से हमले करते रहेंगे। हूसियों ने नवंबर में फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार करते हुए हमले शुरू किए थे। अब हूसियों ने कहा है कि वो सिर्फ रेड सी और खलीज अदन में नहीं, बल्कि इन अरेबियन ओशन और केप ऑफ गुड होप में भी अपने हमलों का दायरा बढ़ाएंगे। इस धमकी पर अमल होता है तो दुनिया भर में सप्लाई चेन बुरी तरह मुतासिर होगी। इस दौरान यमन के अलबायदा सूबे में एक धमाके में 18 लोग जान बहक हुए। सऊदी मीडिया में ये बात कही गई। मरने वालों में औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। इसराइल को 50 साल से ज्यादा के अरसे में पहली बार एतदाल पसंद जमहूरियत के जुमरे से निकाल दिया गया। जमहूरियत का रिकॉर्ड रखने वाले आलमी इदारे ने अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की।
وی ڈیم نامی ادارے نے بتایا کہ اسرائیل کو اب لبرل ڈیموکریسی کے زمرے سے نکال کر الیکٹورل ڈیموکریسی میں رکھا گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ پچھلے سال عدالتی نظام میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کا قانون ہے۔ اس کے علاوہ غزہ جنگ کی وجہ سے اسرائیل کی نیک نامی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ دنیا بھر میں اسرائیل الگ تھلگ پڑتا جا رہا ہے، خود اس کے اتحادی اس کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں اور اس کے غزہ رسپانس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے سب سے بڑے سرپرست امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے بھی حالیہ عرصے میں کئی بار وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو سے کھلا اختلاف کیا ہے۔ کینیڈا نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی سپلائی بند کر دی ہے۔ وزیر خارجہ میلانی جولی نے یہ بات بتائی۔ پارلیمنٹ میں ایک قرارداد منظور کی گئی۔ اس قرارداد کے حق میں 204 اور اس کے خلاف 117 ووٹ ڈالے گئے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ پہلے یہ قرارداد ہتھیاروں کی سپلائی روکنے کے لیے تھی، لیکن بعد میں مکمل پابندی کی تائید کی گئی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل کس طرح اکیلا پڑتا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے الشفا ہاسپٹل میں آپریشن کے دوران 90 بندوق برداروں کو ہلاک کیا ہے۔ پچھلے 2 دنوں تک الشفا ہاسپٹل میں آپریشن کیا گیا تھا۔ شفا غزہ کا سب سے بڑا ہاسپٹل تھا جسے حملوں میں زبردست نقصان پہنچا ہے۔ کچھ مہینے پہلے بھی ایسا ہی دعویٰ وہاں پر کیا گیا تھا۔ ہاسپٹل پر حملے کے لیے اسرائیل کی دنیا بھر میں مذمت کی جا رہی ہے۔ شفا ہاسپٹل میں آپریشن ختم ہونے کی بعد دل دہلا دینے والی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں۔ شفا ہاسپٹل کے اطراف اب بھی لاشیں پڑی ہیں اور وقفے سے وہاں پر شیلنگ بھی ہو رہی ہے۔ الشفا ہاسپٹل میں آپریشن کے دوران ایسے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا جو بے گھر ہوئے تھے اور وہاں پر پناہ لے رہے تھے۔ کئی لوگوں نے آپریشن ختم ہونے کے بعد وحشتناک داستانیں سنائی ہیں۔ ایک عورت نے بتایا کہ عورتوں اور بچوں کو بہت تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پر ٹینک سے فائرنگ کی جا رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ غزہ اب غزہ نہیں رہا، سب کچھ تباہ ہو چکا ہے۔ ہم نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم مر جائیں گے۔ اسرائیلی فوج نے شفا ہاسپٹل سے الجزیرہ کی ایک جرنلسٹ کو گرفتار کر لیا ہے۔ محمود ایلوا نامی یہ جرنلسٹ الجزیرہ کے دوسرے رپورٹر ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ فلسطین کے میڈیا آفس نے بتایا کہ پچھلے ہفتے 8 حملوں میں 100 سے زیادہ امدادی کارکن ہلاک ہوئے ہیں۔ میڈیا آفس نے اس حملوں کو اسرائیل کی دہشت گردی اور نسل کشی قرار دیا۔ اس دوران WHO نے بتایا کہ غزہ میں 7 اکتوبر کے بعد سے ہاسپٹلز اور ہیلتھ کیئر سینٹرز پر 400 سے زیادہ حملے کیے گئے۔ غزہ جنگ کی وجہ سے غزہ کا ہیلتھ کیئر سسٹم ٹھپ ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ غزہ میں اسرائیل کے حملے جاری ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں الگ الگ مقامات پر حملوں میں 104 فلسطینی شہید ہوئے اور 162 زخمی ہوئے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ 7 اکتوبر کے بعد سے غزہ میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 31,932 ہو گئی ہے۔ اسی مدت کے دوران 74,096 لوگ زخمی ہوئے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے الگ الگ جگہوں پر دھاوے کرتے ہوئے 30 لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ فلسطینی قیدیوں کے لیے کام کرنے والی تنظیم نے یہ بات بتائی۔ 7 اکتوبر کو غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے مغربی کنارے میں مسلسل دھاوے کیے جا رہے ہیں اور فلسطینیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اب تک 8,000 کے قریب فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہودی آباد کاروں اور اسرائیلی فوج اور فلسطینی احتجاجیوں یا فلسطینی سویلینز کے درمیان جھڑپیں بھی ہوتی رہی ہیں۔ ان جھڑپوں میں کوئی 400 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے کویت راؤنڈ اباؤٹ پر ایک بار پھر مدد حاصل کرنے کے لیے جمع لوگوں پر حملہ کیا۔ اس حملے میں کم سے کم 24 لوگ ہلاک ہوئے اور کئی زخمی ہوئے۔ اس سے پہلے بھی مدد حاصل کرنے کے لیے جمع لوگوں پر حملے کیے جا چکے ہیں۔ ایسے ایک حملے میں 120 فلسطینی جاں بحق ہوئے تھے۔ غزہ جنگ ختم کرنے کے لیے بات چیت جاری ہے۔ اب تک اس بات چیت کا کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ قطر، امریکہ اور ایجپٹ کے عہدیداروں نے مسلسل تیسرے دن دوحہ میں ملاقات کی۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ انہیں بات چیت کی کامیابی کی امید ہے۔ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے چیف ڈیوڈ برنی بات چیت میں حصہ لے رہے ہیں۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن سعودی عرب کے جدہ شہر پہنچے۔ انہوں نے سعودی عہدیداروں کے ساتھ مڈل ایسٹ کی صورتحال، خاص طور پر غزہ جنگ اور حوثیوں کے حملوں کے بارے میں بات چیت کی۔ اس دورے کے بارے میں تفصیلات کا انتظار ہے۔ وہ سعودی عرب سے ایجپٹ جائیں گے، جہاں پر وہ ایجپٹ کے عہدیداروں کے ساتھ مڈل ایسٹ کی صورتحال، غزہ جنگ، حوثیوں کے حملوں اور دوسرے مسائل پر بات چیت کریں گے۔ ایجپٹ امریکہ اور قطر کے ساتھ مل کر جنگ بندی کی کوششیں کر رہا ہے۔ غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے بلنکن کئی بار مڈل ایسٹ کا دورہ کر چکے ہیں۔
ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے غزہ کے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی حملوں کو رکوانے کے لیے عملی قدم اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ رئیسی نے فارسی نئے سال نوروز کے موقع پر ایک بیان میں یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی نظام کے حملے رکوانا ہر انسان کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے غزہ کے دبے کچلے لوگوں کو انسانی مدد بھیجنے پر زور دیا۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے وزیر اعظم نریندر مودی سے یوکرین جنگ اور دوسرے معاملات پر بات چیت کی۔ کرملن نے یہ بات بتائی۔ رشیا کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخارووا نے بھی اس بات چیت کی تصدیق کی۔ حال ہی میں حیدرآباد سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان یوکرین میں رشیا کی فوج کے لیے کام کرتے ہوئے مارا گیا تھا۔ سمجھا جا رہا ہے کہ اس معاملے پر بھی بات چیت ہوئی۔ کئی انڈینز کو ٹریول ایجنٹس نے دھوکے سے یوکرین بھیجا اور وہاں پر انہیں رشیا کی فوج کے لیے لڑنے اور کام کرنے کے لیے مجبور کیا گیا۔ اس بارے میں دونوں حکومتیں ربط میں ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کر رہی ہیں۔ کرملن نے بتایا کہ مودی ان لیڈرز میں شامل ہے جنہوں نے پوٹن کو حالیہ الیکشنز میں ایک اور ٹرم حاصل کرنے پر مبارکباد دی۔ مغربی ملکوں نے الیکشنز پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں تھے۔ یوکرین جنگ جب سے شروع ہوئی ہے، مودی اور انڈیا نے ایک بیلنسڈ اپروچ اختیار کیا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سرحد پار دہشت گردی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کیبنٹ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ حالیہ عرصے میں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، خاص طور پر افغانستان اور پاکستان کی سرحد پر تناؤ پایا جاتا ہے۔ حال ہی میں پاکستان کے ایک حملے میں افغانستان میں 8 لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ اس سے پہلے پاکستانی فوج کے ایک پوسٹ پر حملے میں بھی بعض سپاہی مارے گئے تھے، جن میں ایک اعلیٰ فوجی عہدیدار بھی شامل تھا۔ جب سے افغانستان میں طالبان کی حکومت بنی ہے، پاکستان کے طالبان یعنی TTP بھی کافی ایکٹیو ہو گئے ہیں اور ان کی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں۔ امریکہ میں انڈینز پر حملوں کے واقعات میں حالیہ عرصے میں اضافہ ہوا ہے۔ صرف 2024 میں اب تک یعنی جنوری سے لے کر مارچ تک کم سے کم 9 لوگوں کو جو انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں ہلاک کیا جا چکا ہے۔ اب ایک بالکل انوکھا واقعہ پیش آیا ہے۔ حیدرآباد کے ایک نوجوان عبد المحمد جو کلیولینڈ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں کہ گھر والوں کو ایک فون آیا جس میں بتایا گیا کہ ان کے بیٹے کا اغوا کر لیا گیا ہے۔ اغوا کاروں نے تاوان کے طور پر $1200 مانگے۔ بتایا گیا کہ عبد المحمد پچھلے 12 دنوں سے لاپتہ تھے اور منگل کے دن گھر والوں کو یہ فون آیا۔ پولیس نے عبد المحمد کے بارے میں لک آؤٹ نوٹس جاری کی تھی۔ کالر نے بتایا کہ وہ امریکہ سے بول رہا ہے۔ اس نے عبد المحمد کے والد کو وارننگ دی کہ اگر انہوں نے فوری رقم ادا نہیں کی تو اس 25 سالہ اسٹوڈنٹ کے گردے بیچ دیے جائیں گے۔ ان کے والد مرچل ملکاجگری کے علاقے ناچارہ میں رہتے ہیں۔ فون آنے کے بعد گھر والے کافی پریشان ہیں، ان کا بہت برا حال ہے۔ ان کے والد محمد سلیم نے بتایا کہ گھر والوں پر سکتہ طاری ہو گیا ہے، وہ شوق میں ہیں۔ کالر نے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں دیا کہ ان کا بیٹا اس کی تحویل یا حراست میں ہے۔ محمد سلیم نے بتایا کہ انہوں نے جب سوالات کیے تو کالر غصے میں آ گئے اور بات کرنے سے انکار کر دیا۔ سلیم کے بیٹے عبد المحمد مئی 2023 میں امریکہ گئے تھے اور کلیولینڈ یونیورسٹی میں ماسٹرز کر رہے تھے۔ 7 مارچ سے خاندان کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ امریکہ میں ان کے قریبی لوگوں نے کلیولینڈ پولیس میں گمشدگی کی شکایت درج کرائی تھی۔ اس کے بعد لک آؤٹ نوٹس جاری کی گئی تھی۔ ان کے خاندان نے شکاگو میں انڈین کونسلیٹ سے بھی رابطہ کیا ہے۔ جس نمبر سے فون آیا وہ امریکی عہدیداروں کو دے دیا گیا ہے تاکہ وہ اس بارے میں تحقیقات کر سکیں۔ مائیکروسافٹ کے چیئرمین اور CEO ستیہ ناڈیلا نے کمپنی کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پروجیکٹ کے CEO کی حیثیت سے مصطفیٰ سلیمان کا ویلکم کیا ہے۔ سلیمان کنزیومر AI پروڈکٹس اور ریسرچ کی قیادت کریں گے۔ سلیمان گوگل کی ایک کمپنی میں اپلائیڈ AI کے چیف رہ چکے ہیں۔ انہوں نے ڈیپ مائنڈ ٹیکنالوجی نام سے ایک کمپنی قائم کی تھی جسے بعد میں گوگل نے حاصل کیا۔ سلیمان کا تعلق برطانیہ سے ہے۔ وہ برطانیہ میں 1984 میں پیدا ہوئے۔ سلیمان کے والد ایک سیرین ٹیکسی ڈرائیور تھے اور ماں ایک انگلش نرس تھی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر گھر بنتا ہے بھروسے اور اعتماد سے۔ سن شائن پراپرٹیز انفرا ڈیولپرز ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح ایک بہترین معیاری زندگی لیے لائے ہیں ایک پریمیم HMDA اپروف گیٹڈ کمیونٹی ایٹ شاد نگر۔ ملٹی نیشنل کمپنی سے لگا ہوا وینچر، 100 فیٹ روڈ سے کنیکٹڈ، 40 فیٹ BT روڈ، تمام تر سہولیات سے آراستہ، الیکٹریسٹی، ڈرینیج، واٹر ٹینک،
24/7 सिक्योरिटी, बैंक लोन अप्रूव प्रोजेक्ट। आपका इन्वेस्टमेंट आज और आपके बच्चों का कल बदल सकता है, तो आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स, एलबी नगर, उपल, हैदराबाद। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स, अजान इंटरनेशनल स्कूल के करीब। मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल, एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग हर फ्लैट के लिए। कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स, बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। रेड सी में अमरीकी जहाज पर हूसी हमला, इसराइल के इलाज शहर पर भी मिसाइल दागे गए। कहा गाजा नाकाबंदी खत्म होने तक कार्रवाइयां करते रहेंगे। इसराइल को 50 साल में पहली बार लिबरल डेमोक्रेसी के जुमरे से निकाल दिया गया। यहूदी मुल्क अलग थलग पड़ता जा रहा है। कनाडा ने हथियारों की सप्लाई पर पाबंदी लगा दी। शिफा हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान 90 फाइटर्स को हलाक किया। इजरायली फौज ने किया दावा, कई गिरफ्तार। तीन दिनों से कुछ नहीं खाया, गाजा अब गाजा नहीं रहा। टैंकों से फायरिंग की जा रही थी। शिफा हॉस्पिटल में पनाह लेने वालों ने सुनाई कहानियां। 24 घंटों में 104 फलस्तीनी जाम बहक। 7 अक्टूबर के बाद से मरने वालों की तादाद 32,000 के करीब हो गई। गाजा जंगबंदी कोशिशें जारी। काहिरा में तीसरे दिन भी बातचीत। ब्लिंकन जद्दा पहुंचे, सऊदी ओहदेदारों से मुलाकात। मोदी ने किया पुतिन को फोन, 5वीं मर्तबा सदर बनने पर मुबारकबाद। यूक्रेन जंग और आपसी ताल्लुकात पर बातचीत। अमेरिका में हैदराबादी स्टूडेंट 12 दिन से लापता। घर वालों को अगवाकारों का फोन छोड़ने के लिए $1200 मांगे। वालिद ने कहा सकते में हैं। सीरिया से ताल्लुक रखने वाले मुस्तफा सुलेमान माइक्रोसॉफ्ट के AI प्रोजेक्ट के CEO सत्या नादेला ने दी मुबारकबाद। ये थी आज की खबरें। सबको दी इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।